बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या मियां शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा की कुर्सी बानी तहरीक इंसाफ के इंकार के बाद मिल रही है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन क्यों समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को एक धोखे के साथ वजारत उज़्मा के मनसब से दूर रखा गया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि किस मजबूरी के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विफाक में मियां शहबाज शरीफ को सपोर्ट करना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ क्यों पीपल्स पार्टी के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं थी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम यमनी हूथीज की जानिब से इजराइल, अमरीका और बरतानिया के खिलाफ मज़ाहमत की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह यमनी हूथी दुनिया में वाहिद ग्रुप हैं जो फ़लस्तीन की खातिर अब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। विफाक और चारों सूबों में हुकूमत साजी का मरहला इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत की बुनियाद रखी जा चुकी है। इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 93 नशिस्तों पर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून 75 जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरफ से तवक्को की जा रही थी कि उनकी जमात सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी और पार्टी कायद चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तीनों बड़ी सियासी जमातों में से कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब ना हो सकी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमात होने के बावजूद हुकूमत बनाने में नाकाम रही। आज विफाक में मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत तहरीक इंसाफ के बानी कायद की ख्वाहिश और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के इनकार के बाद कायम हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ की बानी कायद से रजू भी किया गया, मगर पीपल्स पार्टी से मुलाकात से साफ इनकार के बाद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन इत्तेहाद की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं और यूं पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत साजी के लिए रजामंद होना पड़ा। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत साजी के हवाले से कुछ इस अंदाज में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहा है तो शहबाज शरीफ साहब जरूर हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर पीटीआई को भी शुक्रिया कहेगा, इसलिए कि पीटीआई अक्सरियत नहीं तो ज्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके और अपना उम्मीदवार को मुंतखब करवाए कि वो पीपल्स पार्टी या दूसरा सियासी जमातों से बात करते। उन्होंने खुद ये फैसला किया है, मेरा ख्याल में खान साहब ने खुद ये फैसला किया होगा कि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले वो नहीं करेंगे, और यही वजह है कि जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए हम उनके साथ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मियां शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐलान कर दिया कि वो पीपीपी के साथ भी बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ना बन सके, मगर ऐसा ना हो सका और वजारत उज़्मा की कुर्सी मियां शहबाज शरीफ को मिल गई। सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से मियां नवाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत की बागडोर संभालना नहीं चाहते थे, मगर इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन में एक सोच ऐसी भी पाई जाती है कि मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की रेस से बाहर रखने की कोशिश की गई है और गुज़श्ता 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत को ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरमानी का अगर तस्करा किया जाए तो आज से 3 रोज कबल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा था कि पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक्सटेंशन पर नवाज शरीफ को बेबस किया। ये वही मुफाहमत वाले लोग हैं जो समझते हैं कि नवाज शरीफ का झगड़ा हो जाता है। सेनेटर किरमानी का मजीद कहना था कि बयानियां तब्दील करने वालों को शेरवानियां पहनना भी नसीब हों। सेनेटर आसिफ किरमानी के बाद दूसरा अहम नाम मियां जावेद लतीफ का है। मियां जावेद लतीफ का कहना है कि बदकिस्मती से 2024 का इलेक्शन डिज़ाइन 2018 से मुख्तलिफ नहीं। ये एक हकीकत है कि बुग़्ज़े नवाज शरीफ में नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया और रुकावटें खड़ी की गईं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कुछ कायदीन ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि मियां नवाज शरीफ सियासत से किनारा कशी नहीं करेंगे, बल्कि पस मंज़र में रहकर विफाक और पंजाब में सियासी उमूर और हमारी रहबरी करेंगे।
پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیوں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین سمیت میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عمل سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے 2018 کے بعد بنائے گئے بیانیے میں تبدیلی میں کس نے اہم کردار ادا کیا؟ کیا میاں شہباز شریف بانی تحریک انصاف کے انکار کی وجہ سے پاکستان کے وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر آصف کرمانی. بہت بہت شکریہ کرمانی صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیے گا جو آپ نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو آپ کا جس کے بڑے چرچے ہیں اور آپ اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو آپ کی پارٹی کے باقی لوگ نہیں کرتے یا وہ کہنے سے کتراتے ہیں. ابھی اس وقت جو ایک کمزور بنیاد ہمیں نظر آ رہی ہے اس مخلوط حکومت کی، پہلے تو ذرا اس پہ تبصرہ فرمائیے. پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں آ رہی ہے، دیگر جماعتیں ساتھ ہیں. کتنا عرصہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ چل سکے گا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعدیہ بی بی. دیکھیے آپ نے خود ہی فرما دیا، کمزور لفظ آپ نے یوز کیا. یہ جو آپ کا ایک یوتھ تھا نا، اسپیشلی مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ جاب لیس یوتھ، یہ اس نے ریوولٹ کیا ہے اس سسٹم کے خلاف. ایک انجسٹ، ایک روٹن، ایک پنجنٹ سسٹم کے خلاف انہوں نے ریوولٹ کیا، جس کی زد میں تمام جماعتیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کسی کو بھی سمپل میجورٹی نصیب نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے اس جو اویلیبل ہے اسی کے اندر رہ کے اب راستہ نکالنا ہے، ورنہ تو آپ ایک ڈیڈ لاک میں ایک بند گلی میں پھنس گئے. تو اب اس میں ظاہر ہے، اب پہلے تو شہباز شریف صاحب نے کہا انڈیپینڈنس کو جو پی ٹی آئی بیک تھے بھی آپ بنا لیں اگر بنانا چاہتے ہیں جی، لیکن وہ بھی کبھی بات نہیں کرنے کو تیار تھے. کبھی نہیں. تو اب جو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پرائمریلی، یہ تین جماعتیں اب مل کے جو اب آگے بڑھ رہی ہیں، تو میں ان کو بس بیسٹ گڈ وش ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں جن سے اب تک تمام سیاسی جماعتیں ڈسکنیکٹ رہی ہیں، وہ ایشو ہے آپ کا مہنگائی ہے، غربت، بے روزگاری، اینڈ اسپیشلی میں نے جیسے پہلے عرض کیا مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کا جاب لیس یوتھ جو اس نظام سے بھی عاجز ہے اور وہ کوئی امید نہیں اس کو اس کے دل میں کبھی کوئی نظام نے کئی دفعہ مایوس کیا، کئی دفعہ دیکھا کہ جو لوگوں کی امیدیں تھیں ان پہ ہم نے پانی پھرتے. تو بتائیے گا کہ اس کا پھر آلٹرنیٹ آخر ہے کیا؟ ہر انتخابات کے بعد کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے، حکومتیں بنتی ہیں، اس وقت بات نہیں ہوتی، پھر جب وہی لوگ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ اچھا یہ بھی غلطی تھی، یہ بھی ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی، بٹ وہ ہو نہیں پاتی انفارچونیٹلی. کیا متبادل کیا ہے پھر؟ متبادل اس کا یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں سعدیہ بی بی کہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس پولیٹکس کے بھی اور ہماری سوسائٹی کے، وہ چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک. اور جو 60% پلس اس وقت یوتھ ہے، پاکستان کا مستقبل اب اس کے ہاتھ میں ہے. اب آپ یوتھ کو ڈرائیو نہیں کر سکتے. اب جتنی لیڈرشپس ہیں ان کو اٹس ہائی ٹائم ناؤ ٹو ریئلائز کہ اب یوتھ انہیں ڈرائیو کرے گا، اور اگر وہ یوتھ کی توقعات پر پورا نہ اترے. مثلا دیکھیے نا ظلم کتنا ہے کہ ایک مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ جو یوتھ ہے جاب لیس پھر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈگری ہے اور سڑک پر پھر رہا ہے. مجھے آدھا سیکنڈ دیجیے گا. جی. اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے مڑ کر تو اس کے گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اس کے بجلی کے مہنگے بل ہیں، سوئی گیس کے بل ہیں، کچن کا خرچہ ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، مقروض ہو گئے صرف ایک اس ڈگری کی خاطر. اور جب وہ کسی جگہ نوکری کے لیے جاتا ہے تو وہاں وہ آپ نے سنا ہوا نا وہ جو لوڈو میں ایک سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے، جب وہ بیچارہ اپنے میرٹ پر 99 پر پہنچتا ہے تو وہاں اس کو ایک اشرافیہ کا کوبرا سانپ 10 کے اس کو پھر 0 پہ لے آتا ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس جو ہے اس وقت، اور یہ 60% جیسے میں نے کہا پلس ہے، آپ کو ان کے لیے سوچنا ہوگا. اس وقت انفارچونیٹلی اب بھی اور پاکستان میں ماضی میں بھی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. میرا کتنا حصہ ہے، میرا کتنا ہے، یہ ایک بندر بانٹ ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں، I'm sorry to say. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکل کر ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے جو ہیو ناٹس ہیں، جن کے لیے یہ ملک بنا تھا
یہ غریب مڈل کلاس کے لیے جنہوں نے ملک بنایا تھا. یہ جو 2% اشرافیہ کوبرا ہے جو اس کو ڈس لیتی ہے ایک بچے کو, ایک مڈل کلاس کے بچے کو, یہ ان کے لیے ملک نہیں بنا تھا. اس طرف اب ہمیں سوچنا ہوگا. اگر ہم اس یوتھ کو آن بورڈ لے لیا, اس یوتھ کے ہم نے وہ سب سے بڑا ٹاسک ہے, کیونکہ شاید ان کو اتنی دور پھینک دیا گیا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے, یا ان کو نا اہم سمجھ کے کہ ان کو واپس لانا ایک سیاسی جماعتوں کے لیے ٹاسک سے کم نہیں ہوگا. آپ نے صحیح کہا ہے, اور آنے والے ہر الیکشن میں 2040 2050 اس طریقے کی اب پریڈکشنز آئی ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہیں, جو پاپولیشن کے سٹیٹس کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں, کہ ہر انتخاب میں جو فیصلہ ہے وہ ایک فرسٹ ٹائم ووٹر کرے گا جو 18 سال کی عمر کا ہوگا, اور پہلی بار اس کا ووٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا فیوچر کن لوگوں کے پاس جائے گا. سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, مجھے بتائیں کیا پھر تمام لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جو اقتدار میں آنے کے باوجود اس حوالے سے کچھ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے؟ بالکل, میں 100% آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, چونکہ یہ 75 سال سے تو اس ملک میں یہی ہو رہا ہے. لیکن انف از انف. میں آپ کو ایک پبلک پلس بتا رہا ہوں جی. اب یہ والا سسٹم چلے گا نہیں. اور آپ خود دیکھیے ایک بات سعدیہ بی بی, میں چلے یہاں 2 جماعتوں کی بات کر لیتا ہوں, اپنی جماعت کی بات بھی کر لیتا ہوں اور پیپلز پارٹی کی. جی. یہ وفاق کی جماعتیں تھیں. مسلم لیگ نے بھی ایک دور میں 4 صوبوں میں اس کی حکومت ہوا کرتی تھی, اور وہی نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی سے آتے ہوتے تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی وفاق کی پارٹی کہا جاتا تھا. آج لمحہ فکریہ ہے ہماری ان تمام جماعتوں کے لیے, اسپیشلی ان 2 جماعتوں کے لیے, کہ کیا وجہ ہوئی کہ آج یہ وفاق کے لیول سے سکڑ کر یہ صوبائی جماعتیں بن چکی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اگر ہم نے اس لوگوں کے, کامن مین کے, غریب مڈل کلاس کے ریئل ایشوز کو حل نہ کیا, تو میں آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو یہ علاقائی جماعتیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اور اس کا حل بیسٹ یہ ہے, اس کا حل آپ نے پوچھا, اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجیز چینج کرنا ہوں گی. ہمیں اپنے جو مڈل کلاس ہے اس کا جو رائٹ ہے, جو 98% آف یور پاپولیشن از پور اینڈ مڈل کلاس, آپ کو ان کا حق دینا پڑے گا, صحت میں بھی, تعلیم میں بھی, روزگار میں بھی, تمام شعبوں میں. تب جا کے وہ مطمئن ہوں گے. ادروائز جو یوتھ ہے, نوجوان ہے, وہ ناروں میں آنے والا نہیں. صحیح ہے. تو اس نظام کی تبدیلی, اس کی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے آپ نے بتا دیا. مخلوط حکومت کے حوالے سے آپ سے آغاز میں نے بات کی. ابھی آپ کا جو انٹرویو جس کا ہم بار بار بات بھی کر رہے ہیں, آپ سے میں سوال بھی اس پہ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ایک چیز ابھی بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی پھر آپ کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نواز شریف کا راستہ روکا ہے. یا آپ نے بات کی, پھر میاں جاوید لطیف صاحب کا بھی ایسا ہی بیان آیا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے روکا گیا ہے یا ان کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے, بغض نواز شریف میں یہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ کی جماعت کے ہیں تو پھر کون لوگ ہیں جو ایک مفاہمت کا بیانیہ چاہتے تھے, یا جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کو شیروانیاں پہننا بھی نصیب ہو؟ دیکھیے, دراصل یہ معاملہ شروع ہوا, اب خود دیکھیے, جب نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ دیا ووٹ کو عزت دو, جی, اس کے بعد آپ خود دیکھیے گا کہ میاں صاحب کی جو ماشاءاللہ ایک سٹیٹسمین کے طور پر اب آ چکے ہیں, بن چکے ہیں, ان کا گراف کدھر تھا. سوچنے کی بات یہ, وہ کون لوگ تھے جو جاتے تھے جہازوں میں لنڈن, اور وہاں جا کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کنونس کیا, اور جو آپ اس نعرے سے دستبردار ہوئے, آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی, اور اس کے بعد آج یہ صورتحال ہے کہ 2/3 میجورٹی لینے والا نواز شریف. میرا دل دکھتا ہے چونکہ میری لائلٹی جون سی ہے وہ مسلم لیگ سے ہے اور نواز شریف سے ہے. ٹھیک ہے, میرا دل دکھتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے. سب کو پتہ ہے کہ جو جہازوں میں بیٹھ کے گئے, جنہوں نے نواز شریف صاحب کو, میں نے انٹرویو میں بھی کہا ہے, ان کو بے بس کیا. اس کے بعد سے پھر وہ نعرہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلا, ایکسٹینشن دی گئی, اور اس کی ریفلیکشن جو ہوئی ہے وہ آپ کے اس الیکشن میں پھر آپ کو اس کا نتائج بھگتنے پڑے ہوئے. ٹھیک ہے. تو مفاہمت کی پالیسی کام نہیں کر رہی پی ایم ایل این کے لیے, وہ ووٹ کے عزت دو کنارے سے دستبردار ہونا مہنگا پڑ گیا. اب یہ جو ہوا ہے ان انتخابات میں, جس چیز کی عکاسی ہوئی ہے, اور یا جس سے پی ایم ایل این کو سبق سیکھنا چاہیے, وہ جو پاور, وہ اسٹرینتھ اپنے ہاتھوں سے اس بیانیے کے وجہ سے
آپ نے ایک دور کر دی خود سے، اس کو واپس کیسے لیا جائے؟ اس کا تو حل یہی ہے جی کہ اس میں ایک سٹیپ تو میاں صاحب نے صحیح اٹھایا، کیونکہ میں ان کا مزاج شناس ہوں اور وہ بھی کچھ میرے مزاج شناس ہیں، کہ میاں صاحب ہمیشہ مخلوط حکومتوں کے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ میاں صاحب کا یہ خیال تھا کہ جب مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتے، آپ پر ڈفرینٹ کارنر سے پریشرز آتے ہیں۔ اب چونکہ میاں صاحب نے اینڈ ویری انفارچونیٹلی میرا دل دکھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے بھرپور اپنی سیاسی اننگ کھیلی، لیکن انہوں نے پری میچورلی اپنی اننگز کو، پولیٹیکل اننگ کو ڈکلیئر کر دیا۔ چلیں یہ ان کا ایک فیصلہ ہے، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں میاں نواز شریف کا کردار جو ہے وہ مائنس نہیں کیا جا سکتا تا وقت ہے کہ میاں صاحب خود اپنے آپ کو مائنس کریں۔ اب ان کے پاس چونکہ ایک انہوں نے اس وزیر اعظم کی جون سی تھی اس سے اپنے آپ کو وڈرا کیا، اب میری یہی گزارش ہوگی کہ اب ان کو چاہیے کہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں، پارٹی کو، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمارے سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے، اور اسپیشلی جو پڑھا لکھا آپ کا ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کا جو یوتھ ہے اس کو آن بورڈ لیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں، بالکل صحیح ہے، اور ان کے مشورے میں آگے بڑھیں۔ ایک آخری سوال مجھے پوچھنا ہے آپ سے لاسٹلی، کہ یہ جو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یا مخلوط حکومت کہہ لیجئے اس کے چیلنج کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو اوبیسلی اکانومی ہے کہ معیشت سیدھی ہوگی، عوام کو ریلیف ملے گا تو ہی پی ایم ایل این کی دوبارہ باری بھی آئے گی، تو ہی ووٹ جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جا کے مانگیں گے۔ 16 مہینے کو اگر دیکھا جائے تو مہنگائی بڑھی، بہت برے حالات ہوئے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ یہ بات اب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا وہی ٹیم جو 16 مہینے پاکستان کی معیشت کو لے کر چل رہی تھی اسحاق ڈار صاحب کے زیر سایہ، کیا وہی ٹیم ابھی بھی آئے گی اور وہی ٹیم کیپیبل ہے کہ اس ملک کو ان حالات سے نکالے گی؟ دیکھیے بظاہر تو سعدیہ بی بی جو پی ایم ایل این کی ٹیم ہے اس میں تھوڑا سا رد و بدل ہوگا، ظاہر ہے جو لوگ الیکشن لوز کر گئے ہیں وہ تو ظاہر ہے باہر ہوں گے، اور اب یہ کچھ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اولڈ فیسز اور کچھ نیو فیسز کا ایک مکسچر بنا کے اس کو آگے لایا جائے گا، لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اس مخلوط حکومت کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ ٹائم جون سے وہ نہیں دینے کو تیار، امپیشنٹ ہیں لوگ، بے صبرے ہو چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے مسائل کم ہونے کی بجائے ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو میں دعا کر سکتا ہوں، میں مطلب اچھا وش کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ پرفارم کرے، گورنمنٹ جون سی ہے، لوگوں کی محرومیاں اسپیشلی مڈل کلاس کی، غریب کی جو ایشوز ہیں ان کو حل کریں، لوگوں کے بنیادی جو مسائل ہیں ان پر فوکس کریں، نہ کہ یہ وزارتوں کی بندر بانٹ میں اپنا وقت ضائع کریں اور اس میں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر پاکستان کے لیے اور پاکستان کے یوتھ کے لیے اور پاکستان کی مڈل کلاس کے لیے، پاکستان کا جو نیڈی ہے، کامن مین جو ہے، اس کے لیے آپ کو پروگرام دینا پڑے گا، ادروائز لوگ جو ہیں اب وہ روایتی سیاست سے لوگ عاجز آ چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بہت ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب فار جوائننگ اس۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر بات کریں گے۔ انتخابات 2024 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ایک کامیاب جماعت بن کر ابھری، مگر پاکستان کے دیگر صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک نمایاں پوزیشن حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی تیسری بڑی جماعت کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت کلیدی کردار سامنے آیا جب دونوں بڑی سیاسی جماعتیں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت کی کوشش کی گئی، مگر بانی تحریک انصاف کی طرف سے ملاقات اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی کے انکار کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا پڑا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین حکومتی فارمولے کے تحت پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، مگر آئینی عہدوں میں شراکت دار ضرور ہوگی۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے صدر پاکستان کے انتخابات کی تیاری کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے ممبران کی ریٹائرمنٹ سے 2 روز قبل
9 یا 10 مارچ کو صدر پاکستان کا انتخاب ہو جائے گا اور یوں شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری پاکستان کے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو جائیں گے۔ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مشکل معاشی صورتحال کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بننے سے انکاری ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مشکل فیصلوں کا سیاسی بوجھ اٹھایا جائے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا صدر پاکستان، چیئرمین سینٹ اور گورنرز کے عہدے حاصل کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی مشکل سیاسی فیصلوں کے بوجھ سے بچ سکے گی؟ مسلم لیگ نون اور پی کی مخلوط حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد پر کیوں مجبور ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی سے انکاری تھے؟ پروگرام کے اس حصے میں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور نو منتخب رکن سندھ اسمبلی سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بہت مبارک ہو آپ کو ایک بار پھر سے سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کی بھی۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت جو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے جہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے وفاق کے اندر اور آئینی عہدے جو ہیں وہ رکھیں گے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف سے اور خاص طور سے کچھ پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہیں جو کہ یہ برملا آ کر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیونکہ سیاسی فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی اس لیے کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں حالات جس طرح کے ہیں، کرائسس کی سچویشن ہے پارلیمانی نظام کی، جی کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہے اور حکومت بنانے کے لیے اگر اس نظام کو بچانا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ ادروائز تو ہمارے ساتھ تو سخت مقابلہ تھا پی ایم ایل این کا، جی اور ایون سندھ میں تو یہ سب لوگ آئے اور انہوں نے مل کر الائنس بنایا جس میں این پی ایم، جے یو آئی ایف، سی ڈی اے اور بھی دیگر مختلف پارٹیز اور مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے، اور اس میں پورے ملک میں تھا۔ تو ہم تو پارلیمانی نظام کو بچانے کے لیے یہ کڑوی گولی کھا رہے ہیں، مطلب ہمارا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پہلے کا کوئی الحاق تھا یا الائنس تھا اور ہم اب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب مشکل فیصلے آپ کر لیں اور باقی چیزیں ہم ذمہ داری نہیں لیتے۔ یہ تو وہ منفی سوچ ہے پی ایم ایل این والوں کی کہ جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا پرائم منسٹر بن رہا ہے، اور یہ بھی یقین دہانی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم کوئی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی ان کے صحیح فیصلے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے۔ ماں سوائے ان پہ ہمیں ضرور کچھ ریزرویشن ہوں گی جو ہمارے منشور سے ٹکراؤ ہوگا، جن کا یا مینیفیسٹو کے اگینسٹ ہم سمجھیں گے، وہاں پہ ہمیں ضرور ریزرویشن ہوگی، لیکن ہم ظاہر ہے ان کے مکمل سپورٹ کریں گے۔ اچھا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ وہ چیزیں جن سے تھوڑا ٹکراؤ ہمارے منشور سے ہوگا، اور وہ اس میں سر فہرست جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نگران حکومت کے بہت سارے ایسے فیصلے جو کہ وہ اپنے قلیل وقت میں مکمل نہیں کر سکے، اور اب یہ پی ایم ایل این کی مخلوط حکومت جو ہے وہ اسی کو کنٹینیو بھی کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے منشور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ نجکاری، پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہے جو پی آئی اے سے آغاز کیا اس نگران حکومت نے، آپ کے منشور میں یا پیپلز پارٹی کا شروع سے ایک جو سٹانس رہا ہے وہ اس پہ آپ اگینسٹ ہیں پرائیویٹائزیشن کے۔ سو اس قسم کی چیزیں جب ہوں گی یا اگر کوئی اور ایسی چیز آ جاتی ہے جس طرح آپ نے کلیش کا ذکر کیا، تو اس میں کیا صورت بنے گی پھر؟ دیکھیں اس پہ بیٹھ کے بات چیت ہوگی، ٹیبل ٹاک ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کبھی بھی انفلیکسیبل نہیں رہی، اور اگر کوئی بات ملک کی بہتری کے لیے ہے، معاشی طور پر کسی چیز میں بہتری آتی ہے تو پیپلز پارٹی اس پر ضرور نظر ثانی کرے گی، سوچے گی، اور اس پہ اگر کوئی بہتر صورتحال نکلتی ہے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ ہمیں نجکاری سے کیا ایشو ہے؟ ہمیں نجکاری سے صرف ایک ایشو رہتا ہے کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے،
ان کو جس طرح سے پھر وہ کوئی طریقے بن جاتے ہیں اس طرح کے کہ ان کو نکال دیا جاتا ہے, ان کو پراپر کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے, ان غریب لوگوں کے لیے, وہ جو ان کے مزدور ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا پراپر اگر کوئی طریقہ کار نکلتا ہے جی اور کوئی ایسی چیز کی بحالت مجبوری رجکاری کرنی ہے تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز بتائیے گا, اوبویسلی جو ہم نے پی ڈی ایم کے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ رہی 16 مہینے, وہ ایکسپیرینس ہوا. اس کے بعد ہم نے الیکشن کیمپین کے اندر ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھا اور زیادہ تر جو بیانات رہے انتخابی مہم میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ایک دوسرے کے خلاف ہی تھے. اب 16 مہینے کے ایکسپیرینس کے بعد یہ شاید توقع کی جا رہی تھی, اور خاص طور سے سپلٹ مینڈیٹ دیکھنے کے بعد, کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے حوالے سے بلاول صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جی ان کے نمبر زیادہ تھے, لیکن بانی چیئرمین پی ٹی آئی ملاقات سے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے سے انکاری ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ صورتحال بنتی تو بہتر تھی, اور کیوں پھر خان صاحب نے اس طریقے سے منع ہی کر دیا, سیدھا سیدھا پیپلز پارٹی سے نہ بات کرنے کا کہا, نہ ان کے ساتھ ملاقات کا کہا, نہ کہا کہ کوئی دیکھیں مذاکرات اگر حکومت پہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پالیٹکس کیا ہوتی ہے, اس پہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اس پہ بات چیت ہوتی ہے. پھر ظاہر ہے اگر کوئی چیز کسی پہ آدمی ایگری نہیں کرتا تو اس کو نہ مانے. لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ تو شروع سے ان کی پوری سیاست جو ہے وہ اس میں کوئی فلیکسیبلٹی, کبھی وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے. بٹ اور حیران پھر کن ایک طور وقت پہ ایسا انہوں آیا نے اپنے وفد کو جب وہ مولانا سب سے صاحب کے بات گھر کرنا بھیج دیا. چاہ رہے تھے, ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو اب بھی وہی صورتحال ہے. تو ہم تو اچھا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں چلا جا سکتا. لیکن چلیں پی ایم ایل این کے ساتھ پھر بھی دیکھیں, اگر ہم اس میں گورنمنٹ بنانے میں پی ایم ایل این کی سپورٹ نہ کرتے جی تو کیا صورتحال ہوتی. ایسے ہی ہنگ پارلیمنٹ رہتی, پارلیمنٹ کوئی گورنمنٹ فارم نہ ہوتی, پھر نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا, پھر وہ 60 دن 90 دن 9 سال پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی. تو ہم تو پارلیمانی نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور اس لیے اس طرح یہ فیصلہ ہم نے کیا بحالت مجبوری. یہ خوشی کا فیصلہ نہیں ہے ہمارا. جی یہ بالکل پیپلز پارٹی کا یہی لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا ساتھ دینا, خاص طور سے اس 16 مہینے کے بعد جس پر خود آپ کے لوگوں نے آ کر ٹی وی پہ معافی مانگی کہ غلطی ہو گئی, نہیں حصہ بننا چاہیے تھا اور اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. اگر خان صاحب مان جاتے یا پیپلز پارٹی کو موقع ملتا پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں کے ساتھ جا کر حکومت بنانے کا, تو وہ ہو جاتا ہے. جیسے بلاول صاحب نے کہا بھی کہ خان صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہی نہیں. یہ بتائیے شاہ صاحب, سندھ کے اندر خاص طور سے جو حالات ہیں, بہت زیادہ آپ کے مخالفین اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں. ایک طرف جی ڈی اے ہے, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں, اور ان کے دھرنے بھی ہو رہے ہیں, احتجاج بھی ہو رہا ہے. راشد سمرو صاحب نے الزام لگایا ہے کہ جی ان پر پولیس نے گولی چلائی ہے. کچھ فوٹیجز ایسی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ پولیس کارکنان پہ بڑا ظلم کر رہی ہے, تشدد کر رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے, اس سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے یہ جو بھی ایشو تھے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پالیسی تھی. ہم تو تشدد کی بات نہیں کرتے, لیکن احتجاج کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں, اور پھر وہ لوگوں کو تکلیف میں تو نہیں ڈال رہے کہ مین چوراہے بند کر رہے ہیں, ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں, فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں. لیکن ایک میرا صرف گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں جی ڈی اے, جے یو آئی ایف, پی ٹی آئی, یہ لوگ آ گئے. اب جو یہاں پہ الائنس تھا اس میں پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے اور دیگر سوائے پی ٹی آئی کے یا ان کے جو آزاد اراکین تھے
باقی تو سب لوگ ساتھ تھے یہ. ٹھیک بالکل. تو اب یہاں پہ جو یہ احتجاج کر رہے ہیں چلے شہری حلقوں میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور اب یہ مل گئے ہیں جی, وہ تو احتجاج کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف, اس الائنس کے خلاف جو پی ایم ایل این نے بنایا تھا, جس میں جے یو آئی ایف بھی تھی, جی ڈی اے بھی تھی, اور انہوں نے مل کے الیکشن لڑا ہے. ٹھیک. تو یہ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ احتجاج کیوں ہے جی, یہ احتجاج اس وجہ سے ہے کہ جس طرح یہ جو شکایات آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کو پتہ نہیں کس طرح اتنی سیٹیں مل گئیں, یہ بھی چاہتے ہیں جی ڈی اے والے, جے یو آئی ایف والے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی سیٹیں مل جاتی, ہمیں بھی اسی طرح وہ رزلٹ آتا جو فارم 45 سے تو ٹیلی نہیں ہوتا, لیکن ہمارے پاس آ جاتا کہ جی آپ جیت گئے ہیں. یہ جی ڈی اے والوں کو, جے یو آئی ایف والوں کو میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے, ہم فارم 45 لے آئیں, ٹیلی کر لیں. ٹھیک ٹھیک ہے. اور اگر کہیں بھی کوئی ایک آدھ نکلتا ہے اس طرح کا تو ہم آپ سب کے سامنے, ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے بہت بری طرح. ٹھیک ہے. لاسٹلی شاہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گی صدر پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی, کیونکہ 9 یا 10 مارچ کو اب صدر صاحب کا انتخاب بھی ہو جائے گا, زرداری صاحب جو ہیں دوسری دفعہ ملک کے صدر بن جائیں گے. جاتے جاتے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پھر سے یہ حرکت کی جس پہ آپ لوگ بات بار بار کر رہے ہیں کہ جناب وہ پہلے بھی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے صدر ہیں, اور ابھی بھی جو نیشنل اسمبلی کا سیشن کنوین کرنے کی سمری ان کے پاس گئی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں دستخط نہیں کروں گا کیونکہ ابھی قومی اسمبلی جو ہے وہ نامکمل ہے. ذرا اس صدر صاحب کے کردار کے حوالے سے بھی ذرا بات کیجیے گا. زرداری صاحب کا کردار موجودہ صدر سے آنے والے دنوں میں کس حد تک مختلف دیکھتا ہے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا اور یہ جو پریزیڈنٹ موجودہ ہیں ان کا تو موازنہ نہ کریں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کانے دستگیر کانے جمع فقیر. جہاں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو بہت زیادہ با اختیار پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے, اور جو ان کے اس وقت جو شروع ہوئے تھے پروگرام وہ بہت اہم ہیں جو آج تک ہیں, جن کا بہت بہتری آئی ہے. علوی صاحب میرے ذاتی طور پر بڑے محترم ہیں, لیکن انہوں نے اپنا کون سا کردار ادا کیا؟ الیکشن جب ان کے پاس تھے کہ انہوں نے ٹائم پہ کروانے تھے, انہوں نے اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا, وہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب فار جوائننگ اس. بحر احمر دنیا کے مصروف ترین راستوں میں سے ایک ہے. گزشتہ 4 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث بحر احمر پہلے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے. گزشتہ 3 ماہ سے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے بحری جہازوں کو بحر احمر میں یمنی ہوتیز کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. بحر احمر کی بندش کے تناظر میں امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے جنوری 2024 میں فضائی حملوں کا آغاز کیا تاکہ اسرائیل کی طرف جانے والے جہازوں پر یمنی ہوتیز کے حملوں کو روکا جا سکے. امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے حملوں کے آغاز کے بعد ہوتی قائدین کی طرف سے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ بحر احمر میں جہازوں پر حملے کا مقصد مقبوضہ فلسطینی بندرگاہوں پر اسرائیلی بحری جہازوں یا سامان لے کر جانے والے جہازوں کو روکنا ہے, اور اس کے لیے ہم کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. یمنی ہوتیز کی طرف سے نہ صرف برطانیہ اور امریکہ کو نتائج کی دھمکی دی گئی بلکہ تمام عرب حکومتوں, خاص طور پر پڑوسی ممالک کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت کرنے کے خلاف بھی وارننگ جاری کی گئی. اس سے قبل ہوتی بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ ہماری عوام کے خلاف مجرمانہ جارحیت کے ذمہ دار ہیں. ہماری افواج تمام دشمن اہداف کو نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کرے گی. امریکہ اور برطانیہ کے فضائی حملوں کے بعد یمنی ہوتیز کی طرف سے بھی اسرائیل, امریکہ اور برطانیہ کی طرف جانے والے جہازوں پر حملوں میں مزید تیزی دیکھنے میں آئی. گزشتہ پیر کے روز صورتحال اس وقت مزید گھمبیر ہو گئی جب یمنی ہوتیز نے برطانوی آئل شپ کو بحر احمر میں میزائلوں کی مدد سے نشانہ بنایا. یمنی میزائل حملوں کے بعد بحری جہاز سے آئل سمندری حدود میں 18 میل تک پھیل چکا ہے.
امریکہ کے مطابق بحر احمر میں ہوتیز کی طرف سے مزید حملوں کا خطرہ ہے اور جہاز کو بندرگاہ تک محفوظ طریقے سے لے کر جانا اب ناقابل یقین حد تک مشکل ہو چکا ہے۔ 2 ماہ سے جاری فضائی اور میزائل حملوں کے باوجود امریکہ یمنی ہوتیز کی صلاحیت کو ٹھیس پہنچانے میں ناکام ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یمنی ہوتیز کے پاس اسلحہ اور بیلسٹک میزائلز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جس کو ایک قلیل عرصے میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جنوری سے شروع ہونے والے فضائی حملوں کے نتیجے میں یمنی ہوتیز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت درجنوں ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی فضائی حملوں کے خوف سے ہوتی گروپس کی طرف سے زیر زمین ٹنلز کی تعمیر کا کام تیز کر دیا گیا اور امریکی حملوں کے خوف سے اب یمنی لیڈرشپ زیادہ تر وقت زیر زمین رہنے پر مجبور ہے۔ امریکی دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یمنی ہوتیز کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا جب تک امریکہ ان کی لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنا لیتا۔ گزشتہ 2 ماہ کی امریکہ اور برطانیہ کی کارروائی کے بعد واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ یمنی ہوتیز کی طاقت توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یمنی ہوتیز کے پس منظر کی بات کی جائے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یمنی ہوتی گزشتہ 10 سال سے حالت جنگ میں ہیں۔ اس سے قبل یمنی ہوتی امریکی اور برطانوی فضائی حملوں سے کئی گنا بڑے حملوں سے بچتے آ رہے ہیں۔ یمنی ہوتیز سعودی عرب کے فضائی حملوں سے کئی سال محفوظ رہے اور ایسا نہیں ہے کہ سعودی ایئر فورس کمزور تھی۔ سعودی عرب بھی اسرائیل کی طرح امریکی اسلحہ، امریکی ڈیفنس سسٹم اور امریکی انٹیلیجنس استعمال کرتی تھی، مگر سعودی حکمران 2015 سے 2020 تک جاری رہنے والی جنگ میں ہوتیز کو جھکانے میں ناکام رہے۔ یمن میں کسی طور پر بھی امریکہ کو اچھا نہیں گردانا جاتا۔ آج کی تاریخ میں ہوتیز کے زیر اثر علاقے میں امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے یمن سے شروع ہونے والے گروپ نے غزہ کی جنگ میں اپنے آپ کو ایک اہم حصہ بنا لیا ہے اور دنیا کی سپر پاور امریکہ کو اپنا دشمن بنا چکا ہے۔ 9 سالہ جنگ کے دوران یمنی ہوتیز جنگ کے خرچے سے تھوڑا پریشان نظر آئے، مگر زمینی حالات، خوراک کی کمی، اموات، بھوک اور ادویات کی کمی ہوتی حکمرانوں کے لیے کسی صورت پریشانی کا سبب نہیں بنی۔ امریکہ کے سابق ملٹری آفیسر اور عالمی امور کے ماہر اسکاٹ ریٹر کا ایک انٹرویو کے دوران بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکہ یمنی ہوتیز کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امریکہ زمینی افواج یمن پر نہیں اتار سکتا۔ یمن پر افواج اتارنے کے لیے امریکہ کو 40,000 کے قریب فوج چاہیے ہوگی، جو آج کی تاریخ میں امریکہ کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ کہیں سے 40,000 کی فوج لا سکتا ہے، جبکہ ہوتیز کی فوج کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ امریکہ کسی طور پر بھی ہوتیز کو شکست نہیں دے سکتا۔ CIA کے سابق انٹیلیجنس آفیسر لیری جانسن کا کہنا ہے کہ یمنی ہوتی امریکہ کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ امریکہ یمنی ہوتیز کو کیسے نقصان پہنچائے گا وہ پہلے سے ہی تباہ حال ہے۔ ایئر فورس سے ہوتیز کو مارا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ہوتیز کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یمنی میزائل ایک جگہ پر نہیں رہتے، وہ موبائل ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور نہ ہی بحر احمر میں موجود امریکی بحری بیڑے یمنی میزائلوں کو زیادہ دیر تک روک سکیں گے۔ امریکی دفاعی سسٹم کو ریفل کی ضرورت پیش آئے گی اور ریفل کے لیے جنگی بیڑے کو اپنی جگہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں یمنی ہوتیز ہی وہ واحد طاقت ہیں جو بحر احمر کی بندش کے ساتھ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور اسرائیل کے دیگر حمایتیوں کو صحیح معنوں میں مالی نقصان پہنچا رہے ہیں اور غزہ کے نہتے مسلمانوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ ایک مشکل صورتحال میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکہ کے پاس نہ ہی یمن میں جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی امریکہ مالی طور پر ایک نیا جنگی محاذ کھولنے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ یا اللہ یمنی ہوتیز کو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی ہمت عطا فرما۔ آمین۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.